नक्शे के मुताबिक ये इलाका गारी कहलाता है। कोहे हिंदुकुश के इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर वाक़या एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है। इस इलाके के पहाड़ इंतहाई नाकाबिले अबूर हैं और गारी तक पहुंचने के लिए भी वहां पाए जाने वाले महसूस नस्ल के हच्चर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पूरा कस्बा अब मुकम्मल तौर पर रोसियाहों के कब्जे में है। इस कारी से कहीं करीब किसी पहाड़ी के अंदर रोसिया ने GT1 की इंतहाई खुफिया लेबॉर्ट्री तैयार की हुई है। इस जगह से पूरा भादरस्तान इनकी जद में आ जाता है, चूँकि गारी कस्बा और उसके इर्द गिर्द का इलाका मुजाहिदीन के नुक्ता नज़र से बेकार था, इसलिए मुजाहिदीन ने कभी उस पर तवज्जो ना दी थी। अलबत्ता काफ़ी अर्सा पहले इतलात ज़रूर मिली थी कि गारी कस्बे पर रोसियाहों ने कब्जा कर रखा है और वहाँ महसूस किस्म के बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों की परवाजें मुसलसल होती रहती हैं। लेकिन चूंकि इस इलाके से मुजाहिदीन के अड्डों और फौजी छावनियों को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सकता था, इसलिए किसी ने इस तरफ तवज्जो ना दी थी। एक लिहाज से मुजाहिदों के नुक्ता नज़र से ये अक्सर बेकार इलाका था और चूंकि ये रोसियाही सरहद से काफ़ी करीब है, इसलिए भी मुजाहिदीन वहाँ कुछ ना कर सकते थे। ये तो अब मालूम हुआ है कि रोसिया ने जब भादरस्तान पर वासबाना कब्जा किया, वासबाना कब्जा करने के बाद उन्होंने गारी पर खुफिया लेबॉर्ट्री कायम करनी शुरू कर दी, जहां वो दुनिया का सबसे मोहलिक हथियार GT1 तैयार करना चाहते थे। चूँकि ये लेबॉर्ट्री रोसियाही इलाके की बजाय बहादुरस्तान में थी, इसलिए एक्रीमिया और दूसरी सुपर पावर्स के वो एजेंट जो रोसिया में ऐसी ही लेबॉर्ट्रियों को ट्रेस करने के लिए काम करते होंगे, उनकी नज़रों में भी ये ओझल रही होगी। बहरहाल वहाँ GT1 की लेबॉर्ट्री तैयार हुई, उसके साथ ही ऑपरेशनल फील्ड भी कायम किया गया और फिर वहाँ से ज़ीशान कैंप पर GT1 का महदूद तजुर्बा भी किया गया और अब वहाँ से पूरे भादरस्तान में जगह जगह फैले हुए मुजाहिदों पर मौत की ये बारिश की जाएगी। इस तरह वो अपना लास्ट फाइट मिशन मुकम्मल करेंगे। हमारे कमांडोज की भी कोई भी टीम गारी तक पहुँचना तो एक तरफ नज़दीकी शहर बरात में भी दाखिल नहीं हो सकी। वैसे भी वहाँ रोसियाहों ने हर पहाड़ी पत्थर को मौत का पत्थर बना रखा है। इस पूरे इलाके पर उन्होंने इंतहाई जदीद तरीन साइंसी हिफाजती इंतजामात कायम कर रखे हैं, इसलिए इस लेबॉर्ट्री तक किसी तरह पहुँचना भी नामुमकिन हो चुका है। अलबत्ता पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ही इस नामुमकिन को शायद मुमकिन बना सके। आसिफ सरहदी ने तफसील बताते हुए कहा, ये गारी बारात से किस कदर फासले पर है? इमरान ने नक्शे को गौर से देखते हुए पूछा। हवाई सफ़र के लिहाज से तो शायद 150 मील बनता होगा, जबकि पहाड़ी रास्तों के लिहाज से कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी वहाँ जाने के लिए ना कोई सड़क है ना रास्ता। वो महसूस नस्ल के हच्चर भी रोसियाहों के कब्जे में होंगे, आसिफ सरहदी ने जवाब दिया। ये जो हेलीकॉप्टर जाते होंगे वो लाजमन रोसिया से आकर पहले बारात में ही रुकते होंगे? इमरान ने पूछा। जाहिर है, क्योंकि हरात के बाद रोसियाही सरहद में उनका पहला एयरपोर्ट गोरा ही पड़ता है। लेकिन इमरान साहब, हरात गो बहादुरस्तान का बड़ा शहर है, लेकिन जहां की पूरी आबादी और एयरपोर्ट रोसियाहों के बराह रास्त कब्जे में है और उन्होंने वहां सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए हुए हैं। आसिफ सरहदी ने जवाब देते हुए कहा, हरात में आपका कोई मुहब्बिर या कोई ग्रुप या कोई तंजीम है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मुहब्बिर तो कई हैं, लेकिन वो वहाँ की छावनी तक ही महदूद हैं और वो भी सिर्फ कभी कभार को इतला देने की हद तक। बराह रास्त हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। अलबत्ता वहाँ हरात में शराब के स्मगलरों की एक ऐसी तंजीम मौजूद है जिसे रोसिया की सरपरस्ती हासिल है। ये तंजीम रेड ड्रग कहलाती है। इस तंजीम में तमाम सिख शामिल हैं जो इंतहाई तवील अरसे से वहाँ रहते चले आ रहे हैं और इनका काम आरान के शहर मुशाहिद से शराब की स्मगलिंग था। लेकिन ये काम आरान की इनकलाबी हुकूमत के आने से पहले होता था। अब वो लोग उल्टा काम कर रहे हैं। वो अब रोसियाही शराब, फिल्में और लिटरेचर खुफिया तौर पर आरान के शहर मुशाहिद और फिर वहाँ से आरान के दूसरे इलाकों में पहुँचाते हैं और ये काम रोसियाहों की सरपरस्ती में हो रहा है ताकि आरान में भी रोसियाही अपने कदम जमाने का मौका तलाश कर सकें। बहरहाल ये रेड ड्रग तंजीम कतन रोसियाही हुकूमत की वफादार है। अलबत्ता इसका पहले सरबराह मान सिंह था जो मुजाहिदों से दिलचस्पी रखता था, लेकिन फिर वो ट्रेस हो गया और रोसियाहों ने उसे मरवा दिया। अब उसका सरबराह शेर सिंह है जो मुजाहिदों का कट्टर मुहालिफ है। आसिफ सरहदी ने जवाब देते हुए कहा, आरान में इस रेड ड्रग का राब्ता किस तंजीम से है? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहते हुए पूछा। वाज़े तौर पर तो मालूम नहीं, अलबत्ता एक बार ऐसे ही सुना था कि उनका ताल्लुक आरान की किसी खुफिया मुजरिम तंजीम अरबाब से है जिसकी सरबराह कोई औरत है। आसिफ सरहदी ने जवाब देते हुए कहा और इमरान के चेहरे पर पहली बार कदरे इत्मीनान के आसार नजर आने लगे। मकसद ये हुआ कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस GT1 की इस लेबॉर्ट्री और ऑपरेशनल फील्ड को तबाह कर दे ताकि भादरस्तान के मुजाहिदीन के सरों पर छा जाने वाली बेबसी की इस मौत का साया दूर हो सके। इमरान ने कहा, वहाँ गो ये काम बज़ाहिर किसी के लिए भी नामुमकिन नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के जो कारनामे हम तक पहुंचे हैं, इससे हल्की सी उम्मीद की रोशनी ज़रूर मिलती है कि शायद ऐसा हो सके। आसिफ सरहदी ने कहा और इमरान पहली बार हंस पड़ा।
آصف صاحب شاید نہیں بلکہ حقیقتاً ایسا ہوگا. لاکھوں مجاہدین کے اس طرح کے قتل عام کی اجازت روسیا کو نہیں دی جا سکتی. آپ بے فکر رہیں. اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جناب ایکسٹو بھی اس معاملے میں پیچھے ہٹنا پسند نہ کریں گے. آپ یہاں تشریف رکھیں. میں سر سلطان صاحب کے ذاتی کمرے میں جا کر جناب ایکسٹو سے فون پر بات کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو واپسی پر خوشخبری ہی سناؤں گا. عمران نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا. 1 منٹ عمران، میں ساتھ چلتا ہوں. سرحدی صاحب آپ پلیز مائنڈ نہ کریں گے، سر سلطان نے اٹھتے ہوئے آصف سرحدی سے کہا اور آصف سرحدی نے سر ہلا دیا. عمران بیٹے سوچ لو، یہ انتہائی خطرناک ترین مہم ہے، سر سلطان نے پریشان سے لہجے میں کہا. وہ اس وقت اپنی ذاتی نشست گاہ میں پہنچ چکے تھے. تو آپ کا خیال ہے کہ بھادرستان کے لاکھوں مجاہدین کو ان روسیاہی کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ان کا شکار اطمینان سے کھیل سکیں؟ عمران کا لہجہ بے حد تلخ ہو گیا تھا. نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے عمران بیٹے. پاکستان نے شروع سے ہی بھادرستان کی اس جنگی آزادی میں ان کی ہر ممکن مدد کی ہے اور اب تک کرتا چلا آ رہا ہے. حالانکہ پاکستان کو اس کی بہت بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے اور مسلسل پاکستان یہ قیمت ادا بھی کر رہا ہے. اور اگر روسیاہوں کا یہ انتہائی ہولناک منصوبہ کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب نہ صرف لاکھوں مجاہدین کی شہادت کے ساتھ ساتھ ایک لحاظ سے پاکستان کی بھی اس بارے میں مکمل شکست کی صورت میں نکلے گا. اور روسیا نے اگر مستقل طور پر بھادرستان پر قبضہ جما لیا تو پھر پاکستان بھی اس کا آسان ہدف ہو جائے گا. سر سلطان نے تیز لہجے میں کہا. جب آپ کو ان سب باتوں کا بخوبی ادراک ہے پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ عمران کا لہجہ اسی طرح تلخ تھا. میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، کیوں نہ ہم ایکریمیا کو GT1 کے بارے میں اطلاعات مہیا کر دیں. ایکریمیا کے لیے یہ ہتھیار لازماً بے حد دلچسپی کا باعث ہوگا. وہ انتہائی باوسائل ملک ہے، شاید اس کا کوئی فوراً ہی حل نکال لے. سر سلطان نے جواب دیا. جناب سر سلطان صاحب، ایکریمیا ہو یا روسیا، کسی کو مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ صرف اپنے مفادات کے محافظ ہیں. اگر بھادرستان کے معاملے میں ایکریمیا پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے یا بھادرستان کے مجاہدوں کی امداد کر رہا ہے تو اس سے اس کا مقصد ہرگز مسلمانوں کی مدد نہیں. وہ صرف روسیا کو جہاں الجھائے رکھنا چاہتا ہے. اور جب سے روسیاہی فوج بظاہر بھادرستان سے واپس چلی گئی ہے، ایکریمیا کی دلچسپی بھی اس معاملے میں کم ہو گئی ہے اور وہ اب اس مسئلے سے جان چھڑانے کے مواقع تلاش کر رہا ہے. GT1 کے استعمال سے اگر مجاہدین کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو ایکریمیا شاید یہ سوچ کر خاموش رہے کہ مجاہدوں کے قتل عام کے معاملے کو وہ عالمی سطح پر اٹھا کر روسیا کے خلاف اپنے حلیفوں کو مزید متحد کر کے روسیا کو ذلیل و رسوا بھی کر سکے اور اسرائیل کو دے کر اسے دوسرے ممالک کے خلاف بھی استعمال کرائے. آپ وزارت خارجہ کے ماہر ترین آدمی ہیں، اس لیے ان باتوں کو آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور ایکریمیا کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی اس لیبارٹری کو تباہ کر سکے. یہ صرف جان دینے کے جذبے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے اور لاکھوں مجاہدین کی زندگیاں بچانے کے لیے جانے دینے کا جذبہ پاکستان سیکرٹ سروس میں ہی ہو سکتا ہے، کیمیا کی کسی ایجنسی میں نہیں. عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا. لیکن اگر تمہیں یا پاکستان سیکرٹ سروس کو کچھ ہو گیا تو؟ سر سلطان نے دھیمے سے لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا. میں نے یا سیکرٹ سروس سے کسی رکن نے آب حیات نہیں پی رکھا. موت تو بہرحال ہر زیرو کا مقدر ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو اسے ٹالا نہ جا سکے گا. لیکن آخری لمحے تک جدوجہد کرنا بھی فرض میں شامل ہے، اس لیے آپ بے فکر رہے. ہمیں بھی لاسٹ فائٹ کا موقع مل رہا ہے تو ہم صرف موت کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. اگر تم فیصلہ کر چکے ہو تو ٹھیک ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس لاسٹ فائٹ میں بھی سرخرو رکھے، سر سلطان نے کہا. اور عمران نے بھی مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور پھر میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا. کیا مطلب؟ کیا تم طاہر سے پوچھو گے؟ سر سلطان نے حیران ہوتے ہوئے کہا. پوچھنا تو پڑے گا، آخر وہ X2 ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. اور سر سلطان بے اختیار ہنس دیے. X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی. جناب X2 صاحب، من کے فدوی علی عمران بول رہا ہوں. آپ سے ایک درخواست کرنی ہے اور سفارش کے لیے میں نے سر سلطان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا رکھا ہے. درخواست یہ ہے کہ اگر تکلیف نہ ہو تو لائبریری سے اران کی ایک مجرم تنظیم ارباب کی فائل برآمد کر لیں تاکہ فدوی اس فائل کا مطالعہ کر کے اپنے محدود سے علم میں اضافہ کر سکے. عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا. مل جائے گی فائل، دوسری طرف سے سرد آواز میں جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ لیا. کیا مطلب؟ یہ طاہر نے تم سے کس انداز میں بات کی ہے؟ سر سلطان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ابھر آیا تھا. وہ پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف ہے جناب، اور میں تو ویسے بھی فدوی قسم کا آدمی ہوں. عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. اسے یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم سے اس لہجے میں بات کرے؟ میں بات کرتا ہوں اس سے. سر سلطان کا غصہ اور بڑھ گیا اور انہوں نے ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا.
رہنے دیجیے، وہاں آصف سرحدی صاحب اکیلے بیٹھے بور ہو رہے ہوں گے۔ اب آپ کو بھی یہ ٹریڈ سیکرٹ بتانا پڑے گا۔ طاہر اور مجھ میں یہ بات طے ہے کہ اگر میں اس سے مودبانہ لہجے میں بات کروں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی موجود ہے جسے میری حیثیت کا علم نہیں ہے، ورنہ میں اس سے عام انداز میں بات کرتا ہوں۔ اب چونکہ میں نے مودبانہ لہجے میں بات کی ہے اس لیے اس کا جواب ایسے ہی ملنا چاہیے تھا، عمران نے کہا۔ مگر جب تم نے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ میں موجود ہوں تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے تھا، سر سلطان نے کہا۔ وہ دراصل کنفیوز ہو گیا تھا کہ آپ کی موجودگی میں نے اس سے مودبانہ لہجے میں بات کیوں کی۔ بہرحال آئیے اب آصف سرحدی صاحب کو فارغ کیا جائے تاکہ میں اس لاسٹ فائٹ کے لیے انتظامات شروع کر سکوں۔ ہمیں یہ مشن انتہائی تیز رفتاری سے مکمل کرنا ہوگا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منصوبے ہی بناتے رہ جائیں اور وہ لاسٹ فائٹ جیت لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ عمران نے یک لحظ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور سر سلطان نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ فوجی دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں بڑی سی میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر روسیاہی اس طرح اکڑا ہوا بیٹھا تھا جیسے دھوبی نے اس کے جسم پر موجود فوجی وردی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی کلف لگا دیا ہو۔ بڑی بڑی اور گھنی مونچھیں بھی سائیڈوں پر اس طرح سیدھی کھڑی تھیں کہ جیسے مونچھوں کے درمیان لوہے کی سلاخیں فٹ کر دی گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں سرخی جھلک رہی تھی۔ اس کی محسوس انداز کی تھوڑی سی صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ حد درجہ مغرور، ظالم اور شفاق آدمی ہے۔ یہ روسیا کی اسپیشل ایجنسی لاسو کا چیف کرنل ناروک تھا جسے عرف عام میں سفید بھیڑیا کہا جاتا تھا۔ بھادرستان پر روسیائی قبضے کے بعد مجاہدین کے مخبروں اور ایجنٹوں سے نمٹنے کے لیے یہ خصوصی ایجنسی قائم کی گئی تھی، اور کرنل ناروک جو اس سے پہلے روسیا کے جی بی کے ایک خصوصی شعبے کا سربراہ تھا، شعبے کو عام طور پر قاتل شعبہ کہا جاتا تھا کیونکہ اس شعبے کے فرائض میں یہی بات شامل تھی کہ حکومت روسیا کے دشمنوں کو چاہے وہ روسیاہی ہوں یا غیر روسیاہی انتہائی ظلمانہ انداز میں موت کی گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس شعبے میں چن چن کر ایسے افراد بھرتی کیے گئے جو فطری طور پر انتہائی اذیت پسند، ظالم اور شفاق ہوں، اور اس شعبے نے روسیا میں اس قدر ظالمانہ انداز میں قتل و غارت کی بنیاد ڈال دی تھی کہ روسیاہی اس شعبے کا نام سنتے ہی دہشت سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور کرنل ناروک ان قاتلوں کا سربراہ تھا۔ وہ اس قدر ظالم اور شفاق فطرت آدمی تھا کہ جب اس پر تفریح کا موڈ طاری ہوتا تو انسانی چیخیں، سسکیوں اور کراہوں پر مبنی ٹیپ لگا لیا کرتا تھا، اور انسانوں کی چیخیں، سسکیاں اور کراہیں اسے واقعی تفریح مہیا کیا کرتی تھیں۔ ایک لحاظ سے اس پورے شعبے کو ہی لاسو میں بدل دیا گیا تھا، اور کرنل ناروک کی سربراہی میں لاسو نے بھادرستان میں ظلم اور شفاقی اور قتل و غارت کا ایک ایسا بازار گرم کر دیا تھا کہ بھادرستان کے مقامی باشندوں پر بھی اس کی بے پناہ دہشت طاری ہو گئی تھی۔ خاص طور پر اگر کوئی مجاہد، مخبر یا ایجنٹ یا قیدی لاسو کے ہاتھ لگ جاتا تو پھر اس پر اس قدر بھیانک انداز میں ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے کہ دیکھنا تو ایک طرف، اس کی تفصیل سننے والے کے جسم پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ روسیائی فوجوں کی بھادرستان سے واپسی کے بعد پورے بھادرستان کے مجاہد تو ایک طرف، کٹھ پتلی حکومت کے وفادار مقامی لوگ بھی ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ وہ بھی جہاں موقع ملتا تھا لاسو کے ایجنٹوں کو گولی مار دینے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ لیکن لاسو کے ایک بڑے گروپ کو ہرات میں رکھ لیا گیا تھا، اور کرنل ناروک نے بھی اب لاسو کا ہیڈ کوارٹر ہرات میں ہی قائم کر لیا تھا، جہاں اسے گاڑی پر واقع GT1 کی لیبارٹری کی حفاظت اور اس تک پہنچنے والے ہر شخص کو ہلاک کر دینے کا مشن سونپا گیا تھا۔ گاڑی پر گو سوائے ہیلی کاپٹروں کے اور کسی طرح بھی پہنچا نہ جا سکتا تھا، اور اس لیبارٹری کی حفاظت کے لیے گاڑی میں خصوصی فوج موجود تھی، اور گاڑی کے ارد گرد انتہائی جدید سائنسی حفاظتی انتظامات قائم کیے گئے تھے۔ لیکن روسیاہوں کو معلوم تھا کہ اگر کبھی ایگریمنٹ شوگران یا کسی یورپی ممالک کے ایجنٹوں کو GT1 کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ لازماً گاڑی جانے کے لیے ہرات میں اپنی اپنی کارروائیاں کریں گے۔ اس لیے لاسو کا ہیڈ کوارٹر ہرات میں قائم کیا گیا تھا، اور ہرات اور اس کے ارد گرد کے پورے علاقے پر ایک لحاظ سے لاسو کی ہی حکومت تھی۔ کرنل ناروک کو ان متوقع ایجنٹوں سے نمٹنے کے لیے اس قدر وسیع اختیارات دیے گئے تھے کہ ایک لحاظ سے وہ ہرات جیسے بین الاقوامی شہر اور اس کے ارد گرد علاقوں میں بسنے والے ہر فرد کی جان و مال کا مالک بن گیا تھا۔ وہ یہاں کا مطلق العنان آمر بن کر رہ رہا تھا۔ لاسو کے ایجنٹ یہاں چپے چپے پر پھیلے ہوئے تھے، اور یہ لوگ ذرا سا شک پڑنے پر کسی بڑے سے بڑے آدمی کو گولی مار دینے سے دریغ نہ کرتے تھے، یا پھر ان افراد کی چیخیں جگہ جگہ بنے ہوئے ٹارچر سیلوں میں ہولناک انداز میں گونجتی رہتی تھی۔ کرنل ناروک اس قدر با اختیار تھا کہ اگر وہ کسی روسیاہی کو گولی بھی مار دیتا تب بھی اسے پوچھ گچھ نہ ہوتی تھی۔ لیکن کرنل ناروک میں ہزار حامیہ صحیح ایک خوبی بھی البتہ ضرور تھی کہ وہ خود اور لاسو کے کسی ایجنٹ کو کسی مقامی یا غیر مقامی عورت سے دست دراز کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ اگر لاسو کے کسی ایجنٹ کے متعلق اسے ذرا سی بھی خبر مل جاتی کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اسے فوراً گولی مار دینے کا حکم جاری کر دیتا تھا، اور اگر کوئی عورت مشکوک سمجھی جاتی تو پھر کرنل ناروک خود ہی اسے پوچھ گچھ کرتا۔ البتہ یہ بات دوسری ہے کہ وہ مشکوک عورت پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا تھا، لیکن بہرحال اس عورت کی عزت پر کوئی حرف نہ آنے دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے ساتھ اس کے اس خصوصی سلوک کے پس منظر میں شاید اس کی مادام کازن سے بے پناہ محبت شامل تھی۔ مادام کازن کرنل ناروک کی بیوی تھی،
گو ان کی شادی کو 12-13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن مادام کازن آج بھی اس قدر حسین، خوبصورت اور دلکش عورت تھی کہ پوری روسیاہی میں اسے حسن کی دیوی اور وینس کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور اگر وہ کرنل ناروک کی بیوی نہ ہوتی تو یقیناً روسیا میں اس کے حصول کی خاطر خانہ جنگی کا امکان پیدا ہو جاتا تھا۔ اب یہ بھی حالت تھی کہ مادام کازن جس طرف سے گزر جاتی، لوگ بے احتیاط سکتے کسی حالت میں اسے گھورتے رہ جاتے۔ مادام کازن جس قدر حسین تھی، اتنی ہی اکڑ اور تند مزاج بھی تھی۔ طبیعت کے لحاظ سے وہ ایسی شیرنی تھی جس سے اس کے بچے چھینے جا رہے ہوں۔ انتہائی مشتعل مزاج عورت تھی، سیدھے منہ کسی سے بات کرنا بھی اسے گوارا نہ تھا۔ روسیا کے بڑے بڑے جنرل کئی بار اسے ڈانٹ کھا چکے تھے۔ کرنل ناروک کی طرح وہ بھی فطری طور پر انتہائی اذیت پسند تھی، لیکن اس کی یہ ساری صفاقی مردوں کے لیے تھی، عورتوں کے حق میں وہ بے حد نرم واقعہ ہوئی تھی۔ اور کرنل ناروک اگر دنیا میں کسی سے ہم کھاتا تھا تو صرف اپنی بیوی مادام کازن سے۔ وہ برسر عام اسے جھاڑ دیتی تھی، اور کرنل ناروک اس طرح سہم جاتا تھا جیسے مادام کازن کا شوہر نہ ہو بلکہ کوئی خوفزدہ سا بچہ ہو۔ شاید اس کی وجہ اس کی مادام کازن سے مثالی محبت تھی۔ وہ مادام کازن کے ایک اشارے پر پہاڑ سے کود جانے پر بھی دریغ نہ کر سکتا تھا، لیکن مادام کازن کو اپنے شوہر سے قطعی محبت نہ تھی۔ اس نے شاید کرنل ناروک سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ اس طرح اسے بے پناہ تحفظ مل گیا تھا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ہی مادام کازن کو اس کی پرواہ تھی۔ وہ بس گھومنے پھرنے اور اپنے حسن کی نمائش کرنے اور مردوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے میں مگن رہتی تھی۔ لازو کے 4 خصوصی ایجنٹ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے جو اس کے محافظ خصوصی کا کردار ادا کرتے تھے۔ وہ مادام کازن کے ایک اشارے پر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے تھے، لیکن ایسا صرف اس وقت ہوتا تھا جب کوئی مرد مادام کازن سے گستاخی کر بیٹھے یا اس پر کوئی فکرہ کس دینے کی حماقت کر بیٹھتا تھا، ورنہ عام حالات میں مادام کازن مردوں کی پرشوق نگاہوں سے لطف اندوز ہوتی رہتی تھی۔ اسے اپنے حسن پر انتہائی غرور تھا، اور اس کے خیال کے مطابق دنیا کا ہر مرد اس کے حسن کی وجہ سے اس کا غلام بن جانے کے لیے بے قرار رہتا تھا، اور تھا بھی ایسا ہی۔ مادام کازن کو اگر کوئی مرد وقتی رفاقت کے لیے پسند آ جاتا تو وہ بڑی ادا سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیتی، تو وہ مرد واقعی اس کے سامنے غلاموں کی طرح بچ جاتا تھا۔ کرنل ناروک کی وجہ سے مادام کازن بھی اب ہرات میں مقیم تھی، اور اگر اختیارات کی وجہ سے کرنل ناروک کی پورے ہرات پر حکومت تھی تو حسن کی وجہ سے مادام کازن کو ہرات کے ہر مرد کے دل پر مکمل قبضہ حاصل تھا۔ وہ کرنل ناروک کے ساتھ ہرات میں بنی ہوئی ایک خوبصورت محل نما کوٹھی میں رہتی تھی۔ بے شمار مقامی مرد اور عورتیں اس کی خدمت کے لیے ہر وقت مامور رہتی تھیں، جبکہ کوٹھی کی حفاظت فوج کا ایک خصوصی دستہ کرتا تھا۔ کرنل ناروک اس وقت اپنے دفتر کی کرسی پر اکڑا بیٹھا سامنے رکھی ہوئی ایک فائل پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی عادت تھی کہ اس کا جسم نہ صرف چلتے وقت تیر کی طرح اکڑا رہتا تھا بلکہ کرسی پر بھی اس طرح اکڑ کر بیٹھتا تھا جیسے پوری دنیا اس کی قدموں کے نیچے ہو۔ میز پر 4 مختلف رنگوں کے فون موجود تھے۔ اچانک سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ناروک نے چونک کر اس طرح فون کی طرف دیکھا جیسے یہ فون روسیا کے ایجنسی کی جی بی سے منسلک تھا، اور اس فون کی گھنٹی بجنے کا مطلب تھا کہ جی بی سے کوئی اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ فون وائرلیس سسٹم کے تحت تھا۔ یس کرنل ناروک اسپیکنگ۔ کرنل ناروک نے ریسیور اٹھا کر سخت لہجے میں کہا، کرنل سارک بول رہا ہوں کرنل ناروک۔ دوسری طرف سے ایک بے تکلفانہ سی آواز سنائی دی، اور کرنل ناروک کے تنے ہوئے چہرے کے عضلات بھی یہ آواز سن کر قدرے نرم پڑ گئے، کیونکہ سارک اس دنیا میں اس کا اکلوتا بے تکلف دوست تھا۔ کرنل سارک کی جی بی کے فارن سیکشن کا چیف تھا۔ او سارک، تم کیسے فون کیا ہے؟ کرنل ناروک نے اس بار اپنی طرف سے تو نرم لہجے میں بات کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی آواز میں ہلکا سا سختی کا عنصر نمایاں ہی تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا بھاوی کازن سے مار کھا کے بیٹھے ہو؟ تمہاری آواز سے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابھی چوٹوں میں تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ دوسری طرف سے کرنل سارک نے ہنستے ہوئے کہا، بکواس مت کیا کرو ورنہ کسی روز کسی ٹارچر سیل میں پڑے چیخ رہے ہوگے۔ اس بار کرنل ناروک نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، میری تو بڑی حسرت ہے کازن سیل میں بیٹھ کر چیخنے کی، لیکن کیا کروں، دوستی آڑے آ جاتی ہے۔ ویسے سچی بات یہی ہے کہ تم نے ہاں حسن کے خزانے پر جبری قبضہ کر رکھا ہے، سارک نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس بار کرنل ناروک بھی ہنس پڑا۔ کسی روز ہمت کر ہی ڈالو اس خزانے پر بری نظریں ڈالنے کی، پھر تمہیں پتہ چلے گا اس خزانے کے اندر کیسے کیسے زہریلے سانپ چھپے ہوئے ہیں۔ کرنل ناروک نے ہنستے ہوئے کہا، سارک شاید اس دنیا میں واحد آدمی تھا جو اسے اس حد تک مذاق کر لیتا تھا۔ ویسے وہ تھا بھی انتہائی گھمنڈی اور شوخ طبیعت کا، وہ تو مادام کازن پر بھی فکرہ بازی سے نہ چوکتا تھا۔ مادام کازن بھی اس کی باتوں کا برا نہ مناتی تھی، تو پھر خبردار ہو جاؤ، ایک ایسا ہیرا ہرات پہنچنے والا ہے جو ان سانپوں کا زہر نکالنا جانتا ہے۔ دوسری طرف سے کرنل سارک نے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ کرنل ناروک نے چونک کر پوچھا، کبھی پاکستان سیکرٹ سروس یا علی عمران کا نام سنا ہے تم نے؟ کرنل سارک نے پوچھا، پاکستان سیکرٹ سروس، علی عمران، یہ کون ہے؟ پاکستان کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، بھاجستان کا ہمسایہ ملک ہے اور بھاجستانی مجاہدوں کا سب سے بڑا حامی ہے، کرنل ناروک نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر سن لو کرنل ناروک، میرے سیکشن کو اطلاعات ملی ہے کہ بھاجستانی مجاہد تنظیم کازک کا سربراہ آصف سرحدی خفیہ دورے پر پاکستان پہنچا ہوا ہے۔
اس نے وہاں صدر پاکستان سیکرٹری وزارت خارجہ سے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں۔ کرنل سارک نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو پھر کیا ہوا؟ ایسی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ان ملاقاتوں سے میرا کیا تعلق؟ کرنل ناروک نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ پہلے تفصیل سن لو۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ بھارتستانی مجاہدوں نے ذیشان کیمپ پر ہونے والے GT1 کے محاورے کا کھوج نکال لیا ہے، اور نہ صرف کھوج نکال لیا ہے بلکہ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ GT1 لیبارٹی اور آپریشنل فیلڈ گاری کے قریب ہے، اور انہوں نے اس کی تباہی کے لیے اپنی ٹیمیں بھی بھیجی تھیں۔ کرنل سارک نے کہا، ہاں اچھی طرح معلوم ہے، ان ٹیموں کا خاتمہ بھی لاسو نے ہی کیا تھا، مگر کرنل ناروک نے کہا، تو ہوا یہ کہ بھارتستان میں مجاہد تنظیموں کے کمانڈروں کا خفیہ اجلاس ہوا، جس میں متفقہ طور پر طے کیا گیا کہ GT1 کی لیبارٹری اور آپریشنل فیلڈ کی تباہی کے لیے پاکستان سیکرٹ سروس کو حرکت میں لایا جائے تاکہ بھارتستانی مجاہدوں کے مکمل خاتمے کا آپریشن مکمل نہ ہو سکے۔ تیسری تیاریاں تیزی سے جاری ہیں، اور میرے ایجنٹوں نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرو کا نمائندہ خصوصی پاکستان کا سپر ایجنٹ علی عمران کی ملاقات بھی آصف سرحدی سے ہوئی ہے، اور آصف سرحدی جب واپس گیا ہے تو وہ بے حد خوش تھا، اور واپسی کے بعد کمانڈروں کا پھر خفیہ اجلاس ہوا جس میں ہمارے محبر بھی شامل تھے، اور وہاں آصف سرحدی نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق پاکستان سیکرٹ سروس نے GT1 کی تباہی کا مشن قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹ بھی ملی ہے کہ اس علی عمران نے آصف سرحدی سے گفتگو کے دوران گاری اور حرات کی متعلق تفصیلی گفتگو کی ہے۔ حرات میں ریڈ ڈرگ کے متعلق اور اران میں ان کا رابطہ کسی ارباب نامی تنظیم سے ہے، اس کے متعلق اس نے زیادہ دلچسپی لی ہے، اس لیے اس رپورٹ کے ملنے کے بعد ہمارے سیکشن کے ماہرین نے جو تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق پاکستان سیکرٹ سروس کی ٹیم جو لازماً علی عمران کی کارکردگی میں کام کرے گی، اران میں اس تنظیم ارباب سے رابطہ قائم کر کے حرات پہنچے گی، اور حرات سے وہ گاری پہنچنے اور اسے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس تجزیے کو فوری طور کے GB کے چیف تک پہنچایا گیا، کیونکہ یہ انتہائی اہم مسئلہ تھا کہ GB کے چیف نے فوری طور پر اسپیشل میٹنگ کال کی، اور پھر طویل بحث و مباحثہ کے بعد یہ طے پایا کہ پاکستان سیکرٹ سروس اگر واقعی حرات یا گاری پہنچتی ہے تو اس کے مقابلے کے لیے لاسو کو ہی سامنے لایا جائے، کیونکہ اگر روسیا سے کوئی ایجنسی وہاں بھیجی گئی تو یہاں موجود ایگریمنٹ اور دوسرے ملکوں کے ایجنٹ چونک پڑیں گے۔ اس طرح GT1 جو ابھی تک ان سپر پاور سے خفیہ ہے ظاہر ہو جائے گا، اور پھر اس اہم ترین ہتھیار کے فارمولے کے حصول کے لیے پوری دنیا کے ایجنٹ پاگلوں کی طرح دور پڑیں گے، جبکہ بھارتستان پر فائنل اور وسیع پیمانے پر تجربے کے بعد روسیا اس ہتھیار کو اپنے خفیہ ہتھیاروں میں شامل رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس فیصلے کے تحت مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اس بارے میں مطلع بھی کروں، اور پاکستان سیکرٹ سروس اور اس علی عمران کے متعلق ہمارے پاس جو معلومات موجود ہیں وہ بھی تم تک پہنچا دوں، اور اس لیے میں نے فون کیا ہے۔ یہ فائلیں تمہیں جلد ہی تمہارے پاس حسب ضابطہ پہنچ جائیں گی، اور ان کے مطالعے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ تم اور تمہاری ایجنسی لاسو پر کس قدر اعتماد کیا گیا ہے، اور اگر تم اس گروپ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو شاید تمہیں روسیا کا سب سے بڑا اعزاز دیا جانے کا اعلان کر دیا جائے۔ لیکن جو بات میں تم سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ اس علی عمران سے اپنی بیگم کو بچا کر رکھنا، کیونکہ اس آدمی کے متعلق مشہور ہے کہ بڑی بڑی اکھڑ عورتیں اس پر اس طرح دیوانہ وار نشاور ہونے لگتی ہیں جیسے مٹھاس پر شہد کی مکھیاں۔ ایسا نہ ہو کہ بھابھی کازن تمہیں چھوڑ کر اس عمران کا ہاتھ پکڑ لے اور تم بیٹھے خودکشی کرنے کی ترکیبیں سوچتے رہ جاؤ۔ کرنل سارک نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر آنے دو اس علی عمران کو۔ اگر میں نے کازن سے اس کی بوٹیاں نہ بچھوائیں تو میرا نام بھی ناروک نہیں ہے۔ ویسے تم نے میرا اشتیاق بڑھا دیا ہے، اب تو میں دعا کروں گا کہ وہ واقعی یہاں آ جائیں تاکہ کچھ تو یہاں دلچسپی کا سامان پیدا ہو جائے۔ کرنل ناروک نے کہا، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کرنل ناروک، پاکستان سیکرٹ سروس دنیا کی سب سے خطرناک سروس ہے، اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا لیتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم خوش فہمی میں رہ جاؤ اور وہ GT1 جیسے اہم ترین روسیائی منصوبے کو تباہ کر کے واپس بھی چلے جائیں۔ مجبوری یہ ہے کہ ہم GT1 کو خاص طور پر ایگریمنٹ ایجنٹوں سے اوجھل رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ اس قدر اہم اطلاع تھی کہ شاید کہ GB کا چیف کے GB سمیت حرات میں پہنچ جاتا۔ کرنل سارک نے کہا، اور تم یہ باتیں کر کے میرا اشتیاق مزید بڑھا رہے ہو۔ بہرحال بے فکر رہو، یہاں ان کا شکار کھیلنے کے لیے ہم ہر لمحہ تیار رہیں گے۔ کرنل ناروک نے کہا، اوکے، گڈ لک فار یو اینڈ فار مادام کازن، کرنل سارک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کرنل ناروک نے ریسیور رکھا اور سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس بوس، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی، ریڈ ڈرگ کے شیر سنگھ کو فوراً میرے پاس بھیجواؤ۔ کرنل ناروک نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، مگر ساتھ اس نے زرد رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس بوس، ہیڈ کوارٹر انچارج میجر کاف کی بھاری آواز سنائی دی، میرے پاس آؤ فوراً، کرنل ناروک نے تلخ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا اور خوبصورت جسم کا مالک میجر کاف اندر داخل ہوا، اور اس نے اندر آتے ہی فوری انداز میں سیلوٹ کیا اور پھر مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میجر کاف، الرٹ ہو جاؤ، پاکستان سیکرٹ سروس کا ایک گروپ کسی علی عمرانی نام آدمی کے سربراہ GT1 کی تباہی کا مشن لیے یہاں پہنچنے والا ہے۔
लाशों को रेड अलर्ट कर दो, एक एक आदमी की मुकम्मल निगरानी करो, हरात में दाखिल होने वाले हर शख्स को चाहे वो कोई भी हो मुकम्मल चेकिंग करो और जो मशकूक नजर आए उसे फौरन गोली से उड़ा दो। मैं इस मामले में मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? कर्नल लारोक ने उसी तरह उखड़े हुए अंदाज और इंतहाई सहत लहजे में कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, मेजर काफ ने दोबारा सैल्यूट मारते हुए कहा। और सुनो, ये इत्ला भी मिली है कि शायद ये लोग रेड ड्रग की आड़ में जहां पहुंचे। मैंने शेर सिंह को तलब किया है, मैं उसे होशियार रहने का हुक्म दूंगा, लेकिन तुमने रेड ड्रग के एक एक आदमी और उसकी एक एक हरकत पर खसूसी तौर पर नजर रखनी है, कर्नल लारोक ने कहा।